अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, आज की नशिस्त में हमने ऐसी शख्सियत को दावत दी है कि अगर किसी को वायरल होने का शौक़ होता है तो इस शख्सियत को मदऊ कर लिया जाता है और वो फ़ौरन उनका क्लिप वगैरह जो है सोशल मीडिया आजकल कैसे जो है जंगल में आग की तरह चीज़ें फैल जाती हैं, तो उनका क्लिप जो है वो भी एक आग की तरह फैल कर जो है तहस नहस चीज़ों को कर देता है। एक जलजला सा आ जाता है डिजिटल मीडिया स्पेस के अंदर। और अगर किसी को जो है वायरल होने के अलावा कोई कॉन्ट्रोवर्सी बनानी है, कॉन्ट्रोवर्सी बनाने के लिए भी वो जो इस शख्सियत को मदऊ कर लेते हैं। लेकिन ये जो शख्सियत है, इनका अपनी ऐसी कोई नीयत नहीं होती कि कोई कंट्रोवर्सी वगैरह किसी चीज़ में गिरे। वो इनकी शख्सियत का एक ऑरा ऐसा है कि वो चीज़ें जो है खुद ब खुद इतनी ज़्यादा हाईलाइट हो जाती हैं। हालांकि इनका अपना एक ऐसा ज़बरदस्त, एक बहुत ही डिसाइसिव किस्म का इनिशिएटिव जिसका नाम है इस्लामी अदालत इंसाफ पाकिस्तान, इस इनिशिएटिव के ऊपर ये काम कर रहे हैं। इसको एक मॉडल इंसाफ यूनिट के तौर पर जो है पाकिस्तान के अंदर इन्होंने मुतारिफ़ कराया है कि किस तरीके से फौरी और सस्ता इंसाफ का असूल यकीनी बनाया जा सकता है। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं है। उसके साथ साथ इनके बारे में एक और बात भी बड़ी मशहूर है कि ये जो बच्चियां जो हैं जिनकी शादी ब्याह हो रहा होता है, जिनकी बारातें वगैरह हो रही होती हैं, तो ये चुपचाप जो है खामोशी के साथ उनकी मदद के लिए जो है साजो सामान वगैरह जो भी उनकी ख़ानदान की ज़रूरियात होती हैं उनको पूरा कर देते हैं। तो इस शख्सियत से अब आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाते, आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं जिनका नाम है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आप इसके अलावा दीनी मदारिस बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। बड़ा ज़बरदस्त आपकी खदमात जो हैं, एक तो मज़हब इस्लाम के लिए भी हैं और दूसरा इसके साथ साथ आपने एक जो रवायती इमेज एक होता है ना, एक मुफ्ती का एक रवायती इमेज होता है, उससे ज़रा हट कर अपने आप को आपने जिस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया, आपने पेश किया, उससे एक बड़ा प्रोग्रेसिव किस्म का इमेज जो है, एक बड़ा एनलाइटेंड किस्म का इमेज भी हमारे उलमा का जो है आपने दुनिया भर के अंदर जो है रोशनास करवाया। तो आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। एक तो आपकी जो स्टाइल स्टेटमेंट है, ये इसके हम सब बड़े मद्दाह हैं कि आप माशाल्लाह एक फ़ैशन आइकॉन है। हमारे रिलीजियस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी आप बड़ा एक मुनफरिद तरीन नाम है। क्या आपको लगता है कि ये जो स्टाइल स्टेटमेंट आपका है, तनकीद भी तो होती होगी आपके ऊपर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आपने जिस अंदाज से, मेरे तो कल्बी कैफियत भी और आँखों की कैफियत भी थी कि अल्लाह रब्बुल आलमीन और मेरे दरमियान जो बहुत सारी बातें राज में थीं और मैं चाह रहा था कि उन्हीं को ही मैं अपने नामा आमाल के तौर पर पेश करूँगा। तो आप बहुत बाखबर हैं, पता नहीं किन ज़राए से आप तक ये बातें पहुँची। तो अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, खुरम रखे, आबाद रखे। आमीन आमीन। मोहतरमा, बात ये है, अगर हमने मक्खी पे मक्खी मारनी है, इसका मुझे इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मेरे इस्लाम का खुलासा ये है कुरान की रोशनी में, या तफक्करून, फ़िक्र करो, या तदब्बरून, तदब्बर करो। कुरान और हदीस को समझने के साथ साथ फिर हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि जो शख्स अपने ज़माने के लोगों के हालात को नहीं जानता तो वो आलिम नहीं है, मुफ्ती नहीं है, वो जाहिल है। इसी तरह मेरा इस्लाम कहता है कि आपने उम्मत के लिए सहूलत पैदा करनी है। इस वक्त अहादीस मुक़द्दसा मेरी निगाह में है, वक्त बड़ा मुख्तसर है। मुआज़ इब्न जबल जाएँ, सैयदना अबू मूसा अशरी जाएँ, हज़रत इमाम पाक सैयदना अलीउल मुर्तज़ा जाएँ। मेरे नबी रहमत क्या फरमा रहे हैं कि यस्सिरा, मेरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करना। अच्छा, आपने कितना ज़बरदस्त खूबसूरत मैसेज दिया कि इस्लाम की हकीकी सेंस वो क्या है, जबकि हम पता नहीं क्यों चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करने के ऊपर तुले हुए हैं। हम उसकी एक्सट्रीम तरीन फॉर्म के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे लिए या किसी भी इंसान के लिए आसानी का रास्ता ना निकले। मेरी बेटी, बात यह है कि मैं सिर्फ 1 मिनट में 2 बातें करूँगा, आप खुश हो जाएंगी। परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, बड़े बड़े हजरात बैठे थे, जिसमें कोर कमांडर्स भी थे, जनरल भी थे। परवेज़ मुशर्रफ साहब को अल्लाह जज़ाए खैर अता करे, उन्होंने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब इस्लाम का खुलासा बताएं। मैंने कहा 2 सेकंड में। कहने लगे मुफ्ती साहब पूरे इस्लाम का खुलासा 2 सेकंड में? मैंने कहा 2 सेकंड में। कहने लगे बताएं। तो ख़वातीन बैठी थी, उन्होंने भी सर के ऊपर दुपट्टा कर लिया। सारे हजरात जो थे वो फ़ौज के बड़े बड़े हजरात, वो भी बड़े अदब के साथ। मैंने कहा ला जबर, ज़बरदस्ती नहीं, ये मेरा इस्लाम का खुलासा है। ला ज़रर, नुकसान पहुंचाना नहीं। जहाँ नुकसान हो, यहाँ जबर हो, समझो कि इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसके अलावा मेरा इस्लाम
حقیقت کا دین، حکمت کا دین، فطرت کا دین، سہولت کا دین۔ ماہ رمضان کی برکت سے میں اپنے علماء اسلام خاص طور پہ بر صغیر کے مفتیان کرام اور علماء کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، ان 4 چیزوں کو ماٹو بنائیں: حقیقت کا دین، حکمت کا دین، فطرت کا دین، سہولت کا دین۔ اچھا، یہ جیسے آپ نے 4 نقطے بڑی خوبصورتی سے بیان کیے، اگر اسی کو آگے لے کر چلیں تو ہم جدید تقاضوں، جو ماڈرن ورلڈ ہے اس کے تقاضوں کے عین مطابق جو ہے شاید چلنے کو تیار ہی نہیں ہوئے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا ایک سٹیپ آگے جاتی ہے، ہم ایک سٹیپ پیچھے جاتے ہیں، اور حالانکہ ہمارا جو مذہب تھا ایک ایسے دور میں اتنا پروگریسو یہ مذہب تھا کہ اس وقت ختیجہ جو تھی امہات میں سے، وہ جو ہے اس وقت ایک بہت بڑی بزنس ٹائکون تھی، اور ان کی دولت کس طریقے سے اسلام کی ترویج کے لیے وہ جو ہے وہ یوز ہوئی۔ لیکن ہم اب چاہتے ہیں کہ جی ہم خواتین جو ہے ان کو گھروں کے اندر بٹھا دیں اور خواتین کے اوپر علم کے دروازے بند کر دیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قسم کی جو پرانی سوچ، دقیانوسی سوچ ہے، یہ کہاں سے آئی ہے؟ محترمہ، بات یہ ہے کہ میں اپنے بر صغیر کے علماء کی ہمیشہ عزت کرتا ہوں، میں کسی کے بارے میں منفی بات نہیں کرتا۔ اب میں مفتی عبدالقوی آپ کو 1 منٹ کے لیے مفتی بنا دیتا ہوں، اور آپ کو مفتی بنانے کا معنی یہ ہے کہ پوری پاکستانی قوم کو مفتی بنانا، بلکہ بر صغیر میں رہنے والے تمام جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے انہیں مفتی بنانا۔ میرا بچہ بیٹھا ہے پنڈی میں، اسلام آباد میں، ملتان میں، مال پڑا ہوا ہے کوریا کے اندر، فروخت ہو رہا ہے امریکہ میں۔ اب میں اگر یہ کہوں کہ مفتی عبدالقوی کے بیٹے نے نہ یہ دیکھا کہ مال کی نوعیت کیا ہے، نہ مفتی عبدالقوی کے بیٹے نے اسے خریدا، نہ مفتی عبدالقوی نے جناب آگے اپنے قبضے میں لے کے، اب اگر ان شرائط کو میں دیکھتا ہوں اور اب قرآن کی طرف آتا ہوں، فرمایا تجارتاً عن تراض منکم، تجارت کیا ہے؟ لینے والا بھی راضی، بیچنے والا بھی راضی۔ مفتی عبدالقوی کے 1 لاکھ سے زیادہ بچے جو بیٹھ کے رات کو، ان کا کمیشن بھی، دونوں فریق راضی۔ اب میں کیسے کہوں کہ جناب یہ تجارت حرام ہے؟ یہ ہے مفتی عبدالقوی کا پہلا ماٹو۔ دوسرا، ماسکو سے لے کے افغانستان تک یہ سارے ممالک، 14 ممالک، تاجکستان، ترکمانستان، آذربائیجان، فلاں 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 فلاں، 80 کروڑ مسلمان یہاں رہتا ہے۔ انہوں نے مسئلہ پوچھا ہے میری بیٹی تو مفتی عبدالقوی سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارا چمبر آف کامرس کا اجلاس ہو رہا ہے، ان میں سے ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا میں فارسی جانتا ہوں، الحمدللہ میں نے حفظ قرآن کے بعد سب سے پہلے فاضل فارسی کی ہے، بورڈ میں دوسرے نمبر پہ آیا تھا، جبکہ میری عمر اس وقت کل 15 سال تھی۔ گورنر صاحب نے اجازت دی کہ ایکول ٹو ایف اے فاضل پرشین کے لیے مفتی عبدالقوی کو اجازت، محمد عبدالقوی کو اجازت دی جاتی ہے۔ مختصر انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ کے جنوبی پنجاب میں جو گرمی پڑتی ہے، آپ کا تعلق بھی نیازی خاندان سے ہے اور جناب اپنا میاں والی سے ہے، ہم لوگ اب روزے رکھ رہے ہیں نا، ایک ایک بالٹی کہہ دیں ہم ساری کے وقت تناول کرتے ہیں لسی کی، ٹھیک ہے؟ ہمارے پٹھان حضرات ہیں، ان کو میں نے دیکھا آخر وقت میں وہ صرف چائے پیتے ہیں، اور اب تو روزہ 13 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک چیز ہے، اس کا نام ہے ووڈکا، ہم اس کو کیوں پیتے ہیں یہ وہاں کے رہنے والے لوگ بتائیں گے۔ موسم ہے، علاقائی معاملات ہیں، پہاڑی علاقہ ہے، آب و ہوا ہے۔ میں نے ان کے کہنے پر کہ ہم ووڈکا پیتے ہیں، ووڈکا کیا ہے، میں اس فیکٹری میں گیا، مری والی فیکٹری، جہاں یہ پاکستان میں تیار ہوتی ہے، پاکستان میں بھی تیار ہوتی ہے۔ یقین کریں میں نے تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں تھی دیکھی جس کی وجہ سے میں یہ کہوں کہ یہ شراب ہے یا دارو ہے یا خمر ہے۔ تو یعنی اس طرح کے مشروبات کو شراب کہہ کر حرام کہنا، یہ مفتی عبدالقوی کا مزاج نہیں۔ اچھا، یہ آپ نے نا بڑا اہم ترین نقطہ یہ اٹھایا ہے کہ ہم کچھ چیزوں کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں، ٹیگ لگا دیتے ہیں، حالانکہ اس کی نوعیت اور ہمیں علم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس وجہ سے اس کے اوپر ہم ٹیگ لگا رہے ہیں۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں۔ اب 4 باتیں مکمل کر لوں۔
تیسرے نمبر پہ ہے محترم اور محترمہ کا باہمی رضامندی سے پرسکون زندگی گزارنا. میں نے علماء کو کہا خدا را ہر اس تعلق کو آپ زنا نہ کہو، بد اخلاقی نہ کہو، بد کرداری نہ کہو، اس کے اندر وسعت پیدا کرو. یہ الحمدللہ موضوع میں نے علماء کو دیا، الحمدللہ اب اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. میرے 2 رسالے آئے، میں ساتھ نہیں لایا پیش کرتا، بلکہ بچپنے کا نکاح منعقد نہیں ہوتا. خدا کی قسم میرے آنکھوں میں آنسو نہ آ جائے. آپ کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے. جنوبی پنجاب اندرون سندھ بلوچستان میں 2 سال کی بچی. اچھا مفتی صاحب ایک اور چیز بھی ایک منٹ ٹھہرے 2-4 سال کی بچی، اور میں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہے. تو جب وہ میرے پاس آتی ہے نا بچی، جی میں 2 سال کی تھی، 4 سال کی تھی، 6، اب میں ڈاکٹر ہوں، اب میں نے گریجویشن کر لی ہے، میرا باپ اور میرا دادا نکاح کر کے مر گیا. میرا آج کے زمانے کا بڑا مفتی، میں نام نہیں لیتا، کراچی کے مفتی صاحب، مفتی اعظم صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جب باپ اور دادا نکاح کر کے دے دے بچی، چاہے جب گریجویٹ ہو جائے، اس نکاح کے اندر نہ تنسیخ ہے نہ خیار بلوغ ہے. مفتی عبدالقوی نے رسالہ لکھا 32 صفحات پر کہ بچپن کا نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا. اب مجھے بتائیں، میں نے اپنے بچوں کو کہا کہ یہ جو جب آتی ہے نا تو میں ان خواتین سے پوچھتا ہوں کہ جب تمہارا نکاح ہوا تھا کس کے فٹے سٹے پر؟ وہ جی چاچے کے، ماموں کے، بھائی کے، پلاں کے. میں نے کہا اس وقت جب تمہارا نکاح ہوا تھا، جب میری بیٹی تو 2-4 سال کی تھی، تو انہوں نے کچھ دیا تھا؟ انہوں نے کہا وہ 2 سال والا چھوٹا سا کرتا، چھوٹی سی جوتی. میں ان کو کہتا تھا لے آئے. ایک پوری الماری کے اندر وہ سامان میں نے رکھا ہوا ہے، اور اپنے بچوں کو میں نے وصیت کی ہے کہ جب مجھے دفنانا نا، اس کو میرے ساتھ دفن کر. اچھا مفتی صاحب، اچھا یہ سن لیں. بات یہ ہے کہ اسی طرح ایک چیز آپ نے کہی، خدا کی قسم روزے کے ساتھ ماہ رمضان میں بتا رہا ہوں، بس آخری 2 جملے. سینکڑوں بچیاں ہیں جنہوں نے کہا جی ہمارا باپ ہماری وہ کفالت نہیں کر سکتا، میٹرک کے بعد ایف اے کے بعد BA کی، ڈاکٹر بننے کی. مفتی عبدالقوی نے جناب ان کی فیس بھری، ان کے ہاں فیس بھر کے سلپ بھیجی. آج وہ بچیاں تعلیم حاصل کر کے، سینکڑوں بچیاں ایسی ہیں. آج یہ راز صرف اللہ کے درمیان اور میرے درمیان، تو تمہیں بتا رہا ہوں تمہاری پیشانی دیکھ کے. کتنی بچیاں ایسی ہیں بلکہ اچھی عمر کی خواتین جن کو سلائی کی مشین، الیکٹرانک میں نے پوچھوائی. اچھا مفتی صاحب، میں نے آپ سے یہ سوال یہاں پہ کرنا چاہوں گی کہ یہ تمام باتیں آپ کی شخصیت کے اس قدر پروڈکٹیو ترین، پازیٹیو ترین، کنسٹرکٹیو ترین پہلو یہ عام آدمی تک ابھی تک نہیں پہنچے، یعنی کہ یہ چیزیں پبلک میں ہائی لائٹ ہونی چاہیے تاکہ دوسروں کے لیے بھی ایسا رول ماڈل آپ کی ذات ہو. مگر پتہ نہیں کیوں، کیا وجہ ہے کہ شاید ہمیں صرف مسالہ چاہیے، ہم نے صرف جو ہے وہ ایسی بات پک کرنی ہے اور اس کا ہوا بنانا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم صرف کنٹروورسیز کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں بحیثیت قوم؟ دیکھیں میری بات سنیں، میرا ملک بڑا عظیم ملک ہے، میری قوم اس سے بھی زیادہ عظیم ہے. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو نجات کے لیے، قبر کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ سے اجر لینے کے لیے، اس میں جتنا چھپا کے اس کو رکھا جائے نا، اتنا اس کا وزن اللہ کے ہاں بڑھ جاتا ہے. اسی لیے صحابہ کے بارے میں میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ ان کے لو انفق احدکم، اگر تم میں سے کوئی آدمی سونے کے برابر بھی خرچ کرے، اور ایک میرا صحابی جو ہے وہ آ کے اس طرح مٹھی کے اندر یا چھوٹے سے کپڑے کے اندر میری خدمت، محمد پاک کی خدمت میں آ کے، یہ کیا ہے جی حضور آپ کے لیے کھجورے لے آیا ہوں، یہ کیا ہے جی حضور آپ کے لیے تھوڑا سا گندم، تھوڑا سا آٹا، تھوڑا سا جو، فرمایا یہ اتنا قیمتی ہے کیونکہ اخلاص ہے. یہ تو خدا کی قسم آج ماہ رمضان کی برکت سے اور ماشاءاللہ تمہارے اس جملے کی برکت سے میں بتا رہا ہوں، ورنہ یہ میرا اللہ کے درمیان راز تھا. اچھا مفتی صاحب دیکھیں نا، یہیں پر میرا ایک اور سوال ہے. جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، چونکہ ہیں تو ہم الٹیمیٹلی انسان، ہم سب انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، اگر ہم سے جو ہے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، عاقبت اندیشی کے اندر ہو جاتی ہے کوئی چیز سرزد، اس کو بھی تو ہم چھپانے کی کوشش کریں گے نا. تو پھر بھی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ وہ والی چیزیں جو ہے ہمارے یہاں وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن جو ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اگر پبلک اسکروٹنی کے اندر آ جائیں اس کو کوئی گھاس نہیں ڈالتا، اس کی نیوز ہی نہیں بنتی. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ کا تجزیہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، آج جس آزادی کے ساتھ الحمدللہ
میں اپنے شہر میں، اپنے گھر میں، آپ کے ہاں اسلام آباد میں، آپ کے ہاں پاکستان میں، بیرونی دنیا میں جتنی آزادی کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا ہے، تو الحمدللہ میری قوم میری عزت کر رہی ہے نا۔ آج جس احترام کے ساتھ آپ نے مجھے بلایا، میرے ذہن میں ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بہرحال مفتی عبدالقوی، اور آپ نے جو ابتدائی جملے کہا میرا دل بڑا خوش ہوا۔ بات یہ ہے کہ کوئی وائرل ہونے کے لیے میرے دائیں بیٹھ جائے، بائیں بیٹھ جائے، کوئی ایسا انداز اختیار کرے، میں ان کو بھی برا نہیں کہتا۔ آج تک میں نے قندیل بلوچ کو شہید ہی کہا ہے، میں نے آج تک حریم شاہ کے بارے میں نرم گوشہ ہی رکھا ہے کہ حافظ قرآن ہے فلاں۔ اسی طرح ایک دو طرح کے واقعات میری زندگی میں ہوئے۔ آپ مجھے ایمانداری سے بطور بیٹی بتائیں، قرآن کے فیصلے کے مطابق کہ ولا تازر و واضرۃ وزر اخرى، کہ میرا جو اعمال ہے اس کا بوجھ آپ پہ نہیں۔ آپ کا نام نہیں کہتا، آپ کی پیشانی سے دیکھ رہا ہوں آپ بڑے پاکیزہ گھر سے ہو۔ یہ جو اس طرح کی 2-3 خواتین ہیں، ان کا جو معاملہ ہے اس کا وزن ان پہ ہے یا میرے میں ہے؟ دیکھیں نا، ایک طالب علمانہ بات ہے، ایک محترمہ میرے ساتھ بیٹھ کے کچھ کر رہی ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ وائرل ہونے کے لیے کہ مفتی عبدالقوی کے جب پہلو میں بیٹھوں گی تو وائرل ہو جاؤں گی، مفتی عبدالقوی کے ادھر کھڑی ہو جاؤں گی، تو بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ میری اتنے قریب کھڑی ہو جاتی ہے کہ میں ان کو کہتا ہوں میری بچی، میں تو پڑھنانا بن گیا ہوں، میرے تو نواسے بھی صاحب اولاد ہیں، تمہارا آخر مستقبل ہے نا۔ اتنی 2 بڑی خواتین ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، انہوں نے روتے ہوئے مجھے کہا کہ مفتی صاحب ہمارے لیے خامد تلاش کریں۔ میں نے کہا اس عمر حضور مفتی صاحب وہاں بھی جداد ہے، وہاں بھی جداد ہے، وہاں بھی جداد ہے، وہاں بھی جداد ہے، بچہ نہیں۔ میں نے جس سے بات کی انہوں نے کہا مفتی صاحب آپ بادشاہ ہیں، جو بچہ ان خواتین سے پیدا ہوگا اس کی نسبت ہماری طرف ہوگی یا ان کی ماں کی طرف ہوگی؟ اچھا مفتی صاحب، سوال یہاں پہ ایک اس کے بعد آج کا سیشن کنکلوڈ کرتے ہیں۔ جی۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے قندیل بلوچ کو شہید کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں قندیل بلوچ کا نام آتے ہی جو ہے ایک آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسے لوگوں کی گالم گلوچ کی زد میں رمضان ہے۔ بالکل۔ دیکھیں میری بیٹی بات یہ ہے، میں تو الحمدللہ پہلی پیشی پہ باعزت بری ہو کے گھر آ گیا۔ کل میرا دورانیہ 24 دن کا ہے، تھانے سے لے کے دل والے ہسپتال تک، دل والے ہسپتال سے لے کے جیل تک۔ جس حقیقی اس کے بھائی نے، جس اس کے کزن نے، جس دن میں نے پولیس کی یہ رپورٹ پڑھی نا کہ 1 گھنٹہ 12 منٹ تک ہائے گلا دبا کے، منہ پہ ہاتھ رکھ کے، تکیہ رکھ کے، اب مجھے بتائیں جس بیچاری کو 1 گھنٹہ 12 منٹ تک گلا دبا کے مارا جائے، میرے نبی رحمت کا دین تو وہ کہا کہ اگر پیٹ کے درد سے مر جائے وہ بھی شہید، ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید، پیاس سے مر جائے وہ بھی شہید، سفر کے حالت میں مر جائے وہ بھی شہید۔ تو یہ بیچاری شہید نہیں ہوگی جس کا حقیقی بھائی اور کزن اس طرح گلا دبا کے، اور کس نام پہ؟ وہ جی غیرت کے نام پہ۔ مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اس نے، وہ خود کو کہہ رہی ہے کہ میں نے کوک پی، خود کہہ رہی ہے کہ مفتی عبدالقوی کو روزہ نہیں تھا۔ اگر حالت سفر کراچی میں ہوں مجھے روزہ نہیں تھا تو اس کا یہ تبصرہ کیا اس قابل ہے کہ اس بیچاری کا گلا دبا کے مار دیا جائے؟ مفتی عبدالقوی نے کوک پی ہے، اس نے وہ یہ تو نہیں کہا کہ فلاں مشروب پی ہے، کوک پی ہے۔ تو مانا یہ ہے کہ شہید میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو بیچاری رہنے والی تھی میرے جنوبی پنجاب کی، مسافر تھی بہرحال کراچی میں، اس بیچاری کو پھر جس طرح بلایا گیا، پھر جس طرح اس کا گلا گھونٹا گیا، تو میرے نبی رحمت کا دین تو رحمت والا ہے، تو شہید ہی ہے۔ جیسے آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، انسانیت کا دین ہے، حقیقت کا دین ہے، حکمت کا دین ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہے ہمیں بھی بعثت قوم اور بعثت مسلمان جو ہے ان نقطوں کے اوپر غور کرنا پڑے گا، اور آج سے ہی غور کرنا پڑے گا، چونکہ مفتی صاحب نے اتنی کلیئر کٹ گائیڈ لائن ہمیں بتائی کہ اسلام ہے کیا، اس کی ایسنس کیا ہے، اور کس طریقے سے، چونکہ رمضان ماہ مبارک اس کی فضیلت کی وجہ سے ہم اس کی یہ تمام باتیں جو ڈسکس کر رہے
رہے ہیں تو ہمیں یہ تمام نقطے جو ہے آج سے ہی اپنی جو اسپرچول انہانسمنٹ کے لیے، اپنی مورل اپلفٹ کے لیے، رمضان کا جو حقیقی سینس ہے وہ یہی ہے کہ یہ تمام باتیں جو ہم عام روزمرہ زندگی میں نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی ہم اس بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم صرف عام زندگی کے اندر اتنے مصروف ہوئے ہیں، دنیاوی زندگی کے اندر ہم اس قدر کھو گئے ہیں کہ یہ تمام باتیں کہ اسلام تھا کیا، اس کی سینس تھی کیا. تو آج جو ہے مفتی صاحب کے توسط سے ہم نے جو ہے ہمیں سوچنے کا بھی موقع ملا اور اس بارے میں جو ہے مزید نشستیں بھی لگائیں گے مفتی صاحب کے ساتھ. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.